जिंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो अपने दस्तूर के मुताबिक आज फिर हम देखेंगे रसूलों के अमाल, सेकंड जर्नी ऑफ पॉल, दूसरा बशारती दौरा पौलुस रसूल का। तो मेरे साथ आज फिर निकालें चैप्टर 16 से इवन चैप्टर में आप देखेंगे कि यू कैन फिट योरसेल्फ। हर एक शख्स के लिए यहाँ पैगाम है। पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे ना, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ माइंडसेट, डिफरेंट टाइप ऑफ देयर बिजनेस। लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था, बस कलीसियाएँ ईमान में मजबूत और शुमार में रोज़ बरोज़ ज़्यादा होती गई, यानी कि खुदावंद का कलाम फैलता गया और वो मजबूत भी होती गई और खुदावंद उनके साथ साथ था। वर्स 6 में लिखा है, और वो फ्रोगिया और गलतिया के इलाका में से गुजरे क्योंकि रूह कुदस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। बस वो मूसिया से गुजरकर त्रोआस में आए। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि पौलुस रसूल एक जगह पे कलाम सुनाना चाहता है, जाना चाहता है। इस यहाँ पर खुदावन ने उसको जाने से मना नहीं किया, कलाम सुनाने से मना किया। और एक जगह पे वो खुदावन ने उसको जाने से भी मना कर दिया, खुदा का रूह। और ये ऐसा शख्स था जो बहुत डिटरमिन था, यानी कि जब उसने जाना है तो उसने किसी बात की परवाह नहीं करती, अपनी जान की भी। आपको याद होगा कि एक दफ़ा वो यरूशलेम को जाने लगा तो एक नबी ने आकर उसको कहा कि वहाँ पर तेरे लिए मुसीबतें ही हैं, मैं भी तो वहाँ पे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। तो सारे रोने लगे, याद है? तो उसने सारे उसको कह रहे ना जा। तो ये खड़ा होगा तो उनको गुस्सा होगा, कहते तुम क्या समझते हो, मैं अपनी जान को खुदावंद की खिदमत से ज़्यादा अजीज रखता, मैं वहाँ पर जाऊँगा चाहे वहाँ पर मुझे जान ही देनी पड़े। ये इस तरह का शख्स था। No one can stop him. You are full of spirit. तो ये शख्स था, जब उसने इरादा किया कलाम सुनाने का तो रूह कुदस ने मना कर दिया। वजह ये थी कि खुदा का कलाम उसको लेके जाना चाहता था कि नई जगह पर। अभी तक उनका जो मुनादी थी वो एशिया माइनर, जिसे आप आज तुर्की कहते हैं, उस इलाके में थी, वहाँ जाना चाहते थे। वहाँ अगर आप इसको जाके इसी जर्नी का नक्शा मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद असल में किस जगह उसको लेके जा। आगे जाके फिर लिखा है बतूनिया में जाने की कोशिश, मगर यीशु के रूह ने उसके जाने न दिया। बस वो गुजर कर त्रोआस में आए और पौलुस ने जब त्रोआस में थे तो लिखा है वर्स 9 में, पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मुकदनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मुकदनिया में आ और हमारी मदद कर। अब ये असल बात थी, पहले रूह कुदस ने खुदावंद ने उसे मना किया, लेकिन अब वो रोया के जरिए उसको बता रहा है कि वे टू गो। ये सिर्फ नहीं, ये नहीं कि कई दफ़ा खुदा आपको मना करता है, रोकता है, खुदा ये भी आपको बताता है कि इस जगह जाना, यहाँ पे जा। तो उस रोया में मुकदनिया, मैसेडोनिया जिसे हम कहते हैं, और दिस इज़ एक्चुअली एशिया और यूरोप का वो इलाका है जो जहाँ से आप एशिया, अफ्रीका और यूरोप, और ये एक्चुअली जगह थी जिसे यूरोप का इलाका माना जाता है। ये मैसेडोनिया जहाँ पे फिलिपी का चर्च बना, फिलिपियों का चर्च, और दिस इज़ द फर्स्ट चर्च गोइंग टू बी बिल्ट इन यूरोप। पहले यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और एशिया नाउ इज़ इन यूरोप में खुदा का कलाम लेके जाना चाह रहा था। तो यूरोप में आप देखेंगे कि किस तरह खुदा का कलाम पहले आया और किस तरह खुदा ने वहाँ पर चर्च को बिल्ड किया और वहाँ पे खिदमत शुरू हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं मुकदनिया में जाने का इरादा किया क्योंकि हम उससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। आगे देखेंगे कि उसका जो प्रोनाउंस है वो बदल जाएगा, पहले वो मी की जगह अब आएगा वी। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली लूक। किसने ये अमाल की किताब लिखी है? लूका। बहुत सी बातें लूका ने लिखी जो पौलुस रसूल ने खुद उसे बताई।
کہ یہاں ہم گئے، یہ کیا وہ کیا. جب وہ ہم کا صیغہ استعمال کرتا ہے، وی استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہی از ود دیم، اب وہ ان کے ساتھ ہے. تو اب فوراً دیکھیں گے ٹینس لکھا ہے اس کے رویا دیکھتے ہم نے فوراً مقدنیہ میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے ورس 11 پر ترواس، یہ ترواس کا علاقہ ہے جسے ٹروئز، یہ ایکچولی ٹروجن ہارس کا ذکر آپ نے سنا ہوگا. ٹروجن ہارس بھی یہ اسی سے نکلا کہ وہاں پر ہی یہ ساری کہانی بلٹ ہوئی، اور ٹروئے کے نام سے فلم بھی بن چکی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی. اور یہ لکھا ہے پس ترواس سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سمترا کے میں اور دوسرے دن نیاپلس میں آئے، اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو مقدنیہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے. پہلے جہاں جہاں کلام پہنچایا وہ یونانی لوگ تھے، اب وہ رومیوں کے شہر میں پہنچے جہاں پر رومن زیادہ تھے. تو لکھا ہے اور ہم چند روز اس شہر میں رہے. اب جب نئی جگہ پہ جاتا تو پالوس سب سے پہلے کیا دیکھتا، کون سی جگہ وہ تلاش کرتا؟ سیناگوگ. وہ چیک کرتا کہ ادھر جاؤں تاکہ وہاں پہ کلام سنا، اور وہاں سے کوئی ایک آدھا آدمی کوئی بھی ایک بھی قبول کر لے تو اس کے وسیلے سے پھر اس شہر میں وہ منادی شروع کرتا. کیونکہ اگر وہاں سے کوئی مل جاتا تو اس کو ایزی ہوتا تھا کہاں جائیں، کیا کریں، کیا بیسٹ ہے. لیکن جب یہاں پہ پہنچے تو لکھا ہے ورس 30 میں اس سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی. اب یہ ضروری تھا یہودیوں کے لیے کہ جس شہر میں بھی، جس جگہ پہ بھی، اس ٹاؤن میں 10 مین جوئش ضروری تھے، 10 مرد یہودی ضروری تھے ایک سیناگوگ بلڈ کرنے کے لیے. جہاں 10 بندے مل جاتے، مرد مل جاتے، تو وہاں ایک سیناگوگ بنا سکتے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ انہیں کوئی سیناگوگ نہ ملا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بے شک پرومیننٹ جگہ تھی جہاں پہ زیادہ تر جینٹائلز لوگ تھے. تو یہودیوں کے لیے کیا تھا، اگر تھوڑے یہودی ہوتے تو پھر وہ کس طرح عبادت کرتے تھے. یعنی کہ اگر 8 مرد ہیں یا 5 ہیں یا ان کی فیملیاں 5 فیملیاں ہیں، یا تو ایک سسٹم انہوں نے کریٹ کیا تھا. اور یہ بھی بائبل کے مطابق تھا کہ اگر کم ہیں تو وہ کسی ایسی جگہ کو ڈھونڈتے جہاں رواں پانی ہوتا تھا، چلتے پانی کے پاس جا کے کسی ندی نہر کے کنارے جا کے، دریا کے کنارے وہ عبادت کیا کرتے تھے. کیونکہ عبادت کے لیے ان کے لیے کلینزنگ اور اس طرح کی جو ریچولز تھی وہ ضروری تھی. تو وہ ایسے پانی کی ضرورت ہوتی تھی، اگر آپ شریعت میں جا کے پڑھے، جو چلتا پانی ہو. کھڑے پانی کو پاک نہیں سمجھا جاتا تھا، تو چلتا پانی ہمیشہ پاک سمجھا جاتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ایون جب وہ بابل میں سیری میں تھے تو وہاں بھی وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر ہی عبادت کیا کرتے تھے. زبور 137 سنا ہے نا، وہ ندی کے کنارے بیٹھ کے وہ گایا کرتے تھے اور یروشلم کو یاد کیا کرتے تھے. بابل دیاں نہراں دے، ہاں جی آپ کو زبور یاد آ. تو یہاں بھی ان کو پتہ، یہودی تھا وہ، اس کا پتہ تھا کہ کہاں یہودیوں کو میں نے ڈھونڈنا ہے. تو اب وہ جب وہاں گیا تو لکھا ہے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے. ورس 14 and 15 اور تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی. اس کا دل خدا نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو. پس اس نے ہمیں مجبور کیا. عورتیں جمع تھیں لیکن اس میں خاص ایک عورت کا ذکر آیا ہے، لدیا. اور یہ جو عورت تھی یہ یہودی عورت نہیں تھی، بٹ شی کنورٹڈ ٹو یہودی، جو یہودیوں کا خدا تھا اس پر ایمان رکھتی تھی اور اس پر اس کی پرستش کرنے والی تھی. لیکن
یہ فلپی کی رہنے والی نہیں تھی، یہ توتیرا کی رہنے والی، یہ یہاں سے کافی فاصلے پر جگہ تھی۔ اس کے دل کو خدا نے کھولا اور اس نے خدا ان کو قبول کیا۔ She was the first convert in یورپ، کہہ سکتے ہیں یورپ میں پہلی جو کلیسیا قائم ہوئی، اس میں سب سے پہلی جو ایمان لانے والی عورت تھی وہ تھی لیدیا۔ ایک تو یہ عورت تھی جس کے دل میں خدا کی چاہت تھی۔ آگے ہم اسی شہر میں ایک اور عورت کا ذکر کرتے ہیں۔ شی واز خدا پرست عورت تھی، خدا کی چاہت تھی۔ آگے ایک ایسی عورت کا ذکر پڑھتے ہیں وچ واز سلیو آف ڈیمنس، ابلیس کی پرستش کرنے والی عورت تھی۔ اور 16 جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا، یہ پھر دوبارہ وہاں پر پھر کسی دن وہاں پر جا رہے تھے تو لکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پولوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پولوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ پریز دی لارڈ، ونڈرفل۔ اب یہاں پہ جس عورت کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ possessed with a spirit of divination، یہ ڈیمنز کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فارچون ٹیلنگ، تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا جو ڈیمنز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ غیب دان روح جو جس کا جہاں پہ ذکر آیا ہے، جو قسمت دہا دسن والی عورت سے، اور جس میں جو اسپرٹ آف پائتھان، یہ ایک ورڈ یوز کیا، اور پائتھان جس کے پیچھے ایک بڑا پائتھان جو تھا اس کی اسپرٹ اس کے اندر تھی، سانپ دیوتا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی ٹائپ کی اسپرٹ تھی جو اس کے اندر تھی، بلکہ یہ خریدی لونڈی تھی اور وہاں پہ ڈیلفی کا ایک مندر تھا اس علاقے میں، وہاں پہ اس طرح کے سارے جو ڈیمنز کی پرستش کی جاتی تھی۔ تو وہاں پر خاص طور سے لونڈیاں ہوتی تھیں جو وہاں پر مندروں میں اور اس طرح کی خدمت کرتی، اور وہاں سے لوگ ایسی لونڈی وہ خرید بھی لیا کرتے تھے۔ تو یہ خریدی ہوئی تھی، اور یہ صرف خریدنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے بارے کے خفیہ باتیں بتا کے، سیکرٹ بتا کر تو وہ ان سے پیسے کمایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ہمیں اس بات سے تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ غیب دان روح تھی اور غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے پیسے کمایا کرتے تھے۔ میں اس پہ تھوڑا غور کر رہا تھا کہ غیب دان روح، لیکن اس کو کبھی بھی اس طرح ٹرانسلیشن نہ کریں کہ غیب کو جاننے والی روح، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے۔ سیکرٹ تھنگز بلونگ ٹو اونلی گاڈ، غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہے۔ پھر یہاں کیوں کیسے لکھا ہے کہ اس میں غیب دان روح تھی، جبکہ یہ ایسی باتیں بتا کر لوگوں سے پیسے کما رہے تھے۔ دی اسپرٹ آف ڈیوینیشن، یہ ڈیمنز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہی نہیں، آج بھی ایسا ہے۔ اور اٹس ناٹ اونلی انڈیا، افریقہ اور ہمارے جیسے ملکوں میں، آپ یورپ میں آپ دیکھیں گے آج اس طرح کی بہت ساری کمپنیز ہیں، اور ایسے ہے ٹی وی چینل دیکھ لیں، وہ ہاتھ کے حال بتائیں گے آپ کو، آپ اپنے ڈیٹ آف برتھ یہ ہو، ستارے اور یہ اور وہ، اور آپ کی اور بھی چینل بڑا پیسہ کما رہے ہیں۔ اور بہت ساری ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ ایسے لوگ جو فارچون ٹیلنگ ہے، آپ کا قسمت کا حال وہ آپ کو بتاتے ہیں، آج بھی ایسی ہے۔ تو واٹ از ایکچولی دیٹ؟ دی اسپرٹ آف ڈیوینیشن، یہ ڈیمنز کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ڈیمنز کون ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ جان، ڈیمنز سب سے پہلے تو وہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ گڈ اینجل اور بیڈ اینجل بھی ہیں، اور جو بیڈ اینجل ہیں وہ بھی پہلے گڈ اینجل ہی تھے۔ جو لوسیفر تھا وہ کیا تھا؟ وہ بھی بلکہ خدا کی کہتے ہیں کہ سنتوں میں سے خاص سنت تھا۔ بائبل اس کے بارے میں بہت خوبصورت
اس کو کس طرح بنایا گیا، اس میں کیا کیا موتی جواہر جڑے گئے، اس کو بہت زبردست اس کے بارے میں، اور اس کو اتنا کچھ خدا نے کر دیا کہ وہ سمجھنے لگا کہ اب میں بھی خدا ہی ہوں، بلکہ میں خدا سے اوپر چلا گیا، گھمنڈ میں آ گیا۔ تو جب اس کو گرایا گیا تو لکھا کہ اپنے ساتھ وہ تھرڈ پارٹ آف دا اینجلز بھی لے آیا، تو وہ جو اس کے نیچے تھے ان کو ایز اے وہ ڈیمن استعمال بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو میری سمجھ ہے، یو کین ٹیک اٹ لیو اٹ، کہ جو بری روحیں ہیں ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، کیا خیال ہے؟ وی کانٹ سی دی اسپرٹس گوسٹ وغیرہ، ہم ان کو اگر کچھ مینیفیسٹ بھی کرنا ہے، کچھ ظاہر بھی کرنا ہے، تو دے نیڈ باڈیز آف پیپل، انسانوں کے بدن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو۔ تو انسانوں کے بدن جو خدا سے دور ہیں، جو شیطانی لوگ ہیں، کوئی ایسے چلے بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے چلے کرتے ہیں روحوں کو پکڑنے، قید کرنے کے، اور ان سے کام، تو اس طرح کی دنیا میں آج بھی چل رہی ہے۔ آپ اگر آج ایون میڈیا دیکھیں، ہالی ووڈ دیکھیں، موسٹ آف فلمز اور ڈراماز اور پروگرام اس طرح کے بنتے ہیں کہ بدن کیا ہے انسان کا ہے، لیکن اندر ان کے اسپرچل چیز بھی ہیں۔ کہیں کسی کے سر سے سینگ نکل آ رہے ہیں، کسی کے ہاتھوں میں سے ناخن نکل آ رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ڈیمنز کسی باڈی پر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ اس طرح کا، آپ کو یاد ہوگا خدا نے جب پہلا فلڈ ہی آیا تو سب سے بڑا جو گناہ تھا یہی تھا، ڈیمنز اینڈ مینس جب وہ مل گئے تو یہ خدا کے سامنے ایک بہت بڑی مکروہات، بہت بڑا گناہ تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ مل نہیں سکتے، دے آر ڈفرینٹ کائنڈ اینڈ مین از ڈفرینٹ کائنڈ۔ تو یہ آئندہ دنوں میں بھی ایسا اور زیادہ ہوگا، مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو ہم جا کے اس کو پڑھ سکتے۔ ہاں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، یہاں بھی ہو سکتی ہیں، کہیں بھی ہو سکتی ہیں، رستوں میں لیکن دے کین ایون کم ان آور سیکرٹ پلیسز۔ کیا خیال ہے؟ ہماری سیکرٹ پلیسز پہ آ سکتی ہیں ڈیمنز؟ بالکل آ سکتی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے ارد گرد کہاں ہم ہوتے ہیں، تو دے کین ناٹ ایون کم ان یور سیکرٹ پلیسز، آپ کی خفیہ جگہوں پہ بھی آ سکتے ہیں، کین سی واٹ یو آر ڈوئنگ۔ کیا خیال ہے؟ وہ بے شک آپ کو کچھ فزیکل طور پہ نہ کر سکیں، لیکن دے کین سی واٹ یو ڈوئنگ ان سیکرٹ، ایون مے بی یور پارٹنر ڈزنٹ نو، یور سسٹر برادر ڈزنٹ نو، یور چلڈرن، یور پیرنٹ ڈزنٹ نو، دے نو واٹ یو ڈو ان سیکرٹ۔ کیا خیال ہے؟ آپ کی ان باتوں سے واقف ہے جو آپ سیکرٹ میں کرتے ہیں، چھپا کے کرتے ہیں، خدا ہی نہیں جانتا، صرف یہ ڈیمنز بھی جانتی ہیں۔ تو کیا اصل میں ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو، اپنے بدن کو، ایسے لوگ جو چلے کا جو اسپرٹ ان کے اندر ہے آ جاتی ہے، دے کین ایکسپوز یو۔ کیا خیال ہے؟ کسی نے مجھے پچھلے دنوں ہی سوال کیا، لاسٹ ویک کی بات، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ اسٹڈی، اس نے مجھے پوچھا پاسٹر جی گل تے دسو جیڑی ایول اسپرٹ نے وہ آپ کے دماغ میں آ کر تہاڈے ذہن چ آ کے آپ کو کنٹرول کر سکتی ہیں؟ میں یہی سوال اگر آپ سے کروں، اصل میں کولوسین چیپٹر 3 ورس 60 میں لکھا ہے کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں سے کثرت سے بھرنے ان یو ابنڈنٹلی، وہ کہتے ہیں گلاس اگر پورا بھریا ہوئے تو پھر اور اچ پاؤ تو وہ اندر نہیں جائے گا بلکہ وہ باہر ہی جائے گا۔ ایک جگہ پہ خداوند یسوع مسیح نے ایک شخص میں سے لشکر جو تھا اس کو نکالا، تو لکھا ہے کہ وہ جب بری روحیں نکل جاتی ہیں تو وہ ادھر ادھر ڈھونڈ جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں تو کہتے ہیں خالی ہے کہاں، اگے نال بھی ودیا ہو گیا، تو وہ اپنے سے بھی پھر ساتھ بری روحیں لے کر، تو اس کا حال پہلے سے بھی برا ہوتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، جو میری سمجھ کے جتنا میں نے سمجھا، خدا نے مجھے سمجھایا یا میری سمجھ ہے، کہ سمجھ میں یہ آئی ہے کہ یہ لوگ یہی ٹرک استعمال کرتے ہیں کہ دے کین ٹیل سیکرٹس آف دا پیپل، تو وہی اس کو بتاتے ہیں فلانے دن تو ہے کیتا ہے، فلانے دن تو ہے ہوا تو دیکھا ہاں انہوں تو سارا کچھ پتہ ہے۔ جو ایول اسپرٹ جو ہے وہ بتاتی ہیں۔ ایک اور بات
کہ جو بری روحیں ہیں وہ آپ کے دماغ میں آپ کی سوچوں کو پڑھ سکتی ہیں. اس نے کہا کیا وہ آپ کے خیالات کو بری روحیں پڑھ سکتی ہیں؟ جو مسیحی ہیں، مسیحی جو ہیں دے آر کورڈ، دے آر سیوڈ، ان کے خیالات بری روحیں پڑھ نہیں سکتی. صرف اپنے خیالات ان میں ڈال سکتی ہیں، ان کے خیالات نہیں پڑھ سکتی. اپنے خیالات پاس اب کی زندگی دیکھ لیں، آپ کو بار بار، اور پھر شیطان اس کے دل میں سمایا، پھر اس نے اس کے دل میں اپنی باتیں ڈالی، اس کے دماغ میں ڈالی. کیونکہ وہ بے شک یسوع کے شاگردوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ جا کر فقی فریسیوں سے کیا ڈرامے کر رہا ہے، لیکن ایول اسپرٹ جانتی تھی کہ یہ سیکرٹ میں کیا کر رہا ہے، اسی لیے اس بندے کو انہوں نے چنا. If you are Christian, they can't read your thought. یہ آپ کی سوچیں نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر آپ خدا سے کے خلاف جا رہے ہو یا اس کے حکموں، they can put their own thought، اپنی سوچیں، اپنے خیالات، اپنے پروگرام آپ کے دماغ میں ڈال سکتے ہیں آپ کو ورگلانے کے لیے. بائبل میں ایسی کوئی ہمیں آیت نہیں ملتی جس میں لکھا ہے کہ they can read your thought. لیکن اگر آپ کی زندگی خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں تو ان کو موقع مل جاتا ہے آپ کے دماغ میں گھسنے کا، دل میں. جیسے ذرا سے بھی کمزور خیالات ہیں نا خلاف، ان کو مضبوط کر دیں گے. ہاں ہے تو صحیح سوچ رہے ہیں، اے تو بالکل صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، تیرے خلاف نے سارے. یعنی ان چیز کو مضبوط کر کو آپ کو اور زیادہ اس طرح آہستہ 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 کیا ہوتا ہے، یو اوپن یور سیلف ٹو ڈیمنس، دین دے کین کنٹرول یور تھاٹ، دین دے کین کنٹرول یور باڈی، دے کین کنٹرول یور پلانس. تو یہی یہ لوگ کر رہے تھے، یہ ڈیمنس. آپ کو یاد ہوگا کہ ایون خداوند کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں، جب وہ، کیونکہ ڈیمنس نوز ہی از دا سن آف گاڈ. کئی دفعہ انہوں نے کہا تو خدا کا قدوس ہے، یو آر دا ہولی ون، تو خدا کا بیٹا ہے. وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے. کوئی کہے گا اگر وہ جانتی ہیں تو توبہ کیوں نہیں کی انہوں نے؟ یعنی کہ انسانوں سے زیادہ دے نو، کیونکہ اسپرچل ریم میں وہ دیکھ سکتی ہیں، دے نو. بلکہ انہوں نے اقرار کیا کئی دفعہ، تو ہمیں وقت سے پہلے ہی مارنے آ گیا. ہم جانتے ہیں کہ تو قدوس ہے، خدا کا بیٹا، یو آر دا ہولی ون. خدا کہ چپ، ابھی کچھ نہ بتا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ جانتی تھی تو پھر انہوں نے توبہ کیوں نہیں کی، مانا کیوں نہیں؟ جی جو اینجل یا ڈیمن اسپرٹ ہے ان کی نجات ہی نہیں. جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں دے نو ان کی نجات نہیں ہے، انسانوں کی نجات ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے، انسانوں کو ورگلانے کے لیے شیطان تھا. شیطان کو کس نے ورگلایا؟ اس کے اپنا گھمنڈ تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انسان کی نجات ہے، شیطان کی نجات نہیں، نہ ہی ڈیمنز کی، اینجل کی. تو یہ جانتے تھے کہ ہمارا وقت نہیں آیا، ہمیں جانا ہی جانا ہے ہمیں پہلے تو کیوں. تو اس لیے انہوں نے کبھی نہیں خدا ان سے توبہ کی. ان کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے. آپشن صرف آپ کے پاس، میرے پاس، انسانوں کے پاس، دنیا جو آج بھی چاہے کتنا بھی کوئی گناہ گار انسان ہے اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ توبہ کر سکتا ہے، اس کی نجات. دوسری بات ہے کہ پالوس رسول تو کہہ سکتا ہے یار یہ تو ساڈے کام کرن دی ہے، ساڈا اشتہار ہی پھیلان دی نا، اے بندے تو چنگے نے جی، یہ نجات کی گلاں کر دیں. تو پھر کیوں اس نے منع کیا؟ لکھا ہے کہ وہ تنگ آ گیا، سخت رنجیدہ ہوا، اپسٹ ہو گیا کہ یہ کیا ہے. خدا کو شیطان کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کا اشتہار دے، کیونکہ اس طرح وہ اس پیغام کو بھی کنفیوز کر سکتا ہے، اس کلام کو بھی. آدھا سچ آدھا جھوٹ، وہ پیور جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ابلیس نے بھی جب آدم اور حوا کے پاس آیا تو اس نے خدا کا انکار نہیں کیا. ڈیمنز نیور ڈینائی گاڈ. بدروہیں کبھی خدا کا انکار نہیں کرتی، وہ مانتی اور تھر تھراتی ہیں. ڈیمنز نوز بیٹر دین مین، انسان کے سے زیادہ جانتی ہیں. تو پھر کیا ہوا، اس نے آ کر کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا. تو وہ اسپرٹ اس میں سے نکل گئی. تو پھر کیا ہوا، وہ اسی گھڑی نکل گئی. جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پالوس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی
جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں، اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیعت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا، اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پالوس رسول بڑے جوش سے نکلا، اور ایک جگہ پہ خدا نے روک دیا، دوسری جگہ روک دیا۔ اب جس جگہ خدا نے گائیڈ کیا وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ لکھا ہے بہت سے بیعت لگوا کر، یہودی ہوتے تو شاید وہ کہتے 39 تھے بس کرو یار، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف نہیں جاتے تھے، لیکن ان کو کوئی چکر نہیں تھا، پتہ نہیں 100 سے بھی زیادہ لگا دیے ہوں، مار مار کے برا حال کر دیا۔ اور بعد میں لکھا ہے ان کو قید خانہ میں ڈالا، اور لکھا ہے اندر کے قید خانہ میں۔ یہ اندر کا قید خانہ وہ ہوتا تھا جہاں موت کی سزا کے قیدیوں کو ڈالا جاتا، ڈیپ ڈنجن، فلتھی ریٹس، چوہے ہوتے تھے بڑے بڑے، اور پتہ نہیں کس کس طرح کے بیماریاں ہوتی تھی وہاں پہ، اور اس جگہ پر صرف ڈالا ہی نہیں، ان کے پاؤں کاٹ میں رونک دیا، تو وہاں پر ڈال دیا۔ اب یہ سوچتے ہوں گے یار ایک ہی چکر ہو، مار مار کے پہلے تو ان کے زخموں خون بہتا ہوگا، چلنے کے قابل نہیں ہوں گے، تو وہاں جا کے تو یہاں پر ڈسارٹڈ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر دل برداشتہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تو خدمت کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں، اور لیکن ہمیں اس کا سبق کیا مل رہا ہے۔ خدا نے چاہا تو اس کے بعد خدا کس طرح سچویشن کو چینج کرتا ہے۔ خدا جیسے میں نے پہلے کہا ہر طرح کے حالات میں سے بھلائی پیدا کرنے پر کہا، بے شک دے ڈیڈنٹ نو کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، کیوں یہ سارا کچھ ہے، خدا کدھر سے کدھر کیوں ادھر لے آ رہا تھا۔ دیٹ واز اے ویری مچ پلان آف گاڈ، خدا کا خاص پلان تھا یہ قید خانے میں بھی۔ تو خدا نے چاہا تو اس بات کو بھی نیکسٹ ویک وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ آئی مین